चल फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वो मीर अनीस ने ही कहा था कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को। तो उस हिसाब से हम वक्त पे शुरू कर रहे हैं ताकि इंतज़ार की जहमत गवारा ना करनी पड़े जो लोग पे तशरीफ़ ले आए हैं। और वैसे वैसे जैसे लोग आते जाएंगे वह कारवां बनता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो आज हम ये हमारी इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त है। मीर अनीस पे वैसे ये 7वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने अपनी तारुफ के बाद जावेद साहब ने वो जब कतर की मुसाफत शब आफ्ताब में उस पर बात की और फिर अनीस के मुख्तलिफ कलाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। और अब ये भी हुआ था, हमने कहा कि तशबीहात अनीस पे भी बात हो कुछ, और वो चाहें तो इसी नशिस्त से शुरू कर दें। ये असल में सारा अब ये जावेद साहब के हाथ में है कि वो कैसे इसको आगे लेके जाएंगे, और हमने सब कुछ इन पे छोड़ दिया है क्योंकि अब इनसे बेहतर आदमी है ही नहीं कोई जो इसको आगे लेके चले। तो जावेद साहब, क़िबला आप जी शुरू फरमाएं। जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब वाला, बहुत इनायत। वो पिछली मर्तबा जो है वो हमने जो मीर अनीस की ताल्ली, यानी ताल्ली भी एक फन है जी, और इसमें भी मतलब देखा जाता है कि शायर शायरी से क्या समझता है और वो अपनी शायरी को किस तरह जो है वो एक डेफिनेशन देता है, एक इम्तियाज देता है जिसकी बुनियाद पे वो ताअल्ली करता है। तो वो कुछ अच्छे बंद रह गए थे पिछली मर्तबा, तो वो आज हम मुकम्मल कर लें क्योंकि वो कुछ बंद ऐसे हैं जो नज़रअंदाज नहीं हो सकते। तो उस थोड़े से बंद हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि ताअल्ली कभी दावे के रंग में होती है, यानी मैं ये हूँ। जैसे मीर ने अजदरनामा लिखा, मसनवी जो है, तो उसमें ये दिखाया है कि मैं अजदहा हूँ और बाकी सब छोटे छोटे सपोलिए हैं, तो मैं सबको खा जाता हूँ। तो एक ताअल्ली ये होती है कि मैं ये हूँ और मैं बड़ा हूँ, और दूसरी ताअल्ली दुआ के रंग में होती है, यानी मुझे या अल्लाह मुझे ऐसा बना दीजिए। तो अब ये जो है मीर अनीस के यहाँ ये दोनों रंग अपनी इंतहा को पहुंचे हुए नजर आते हैं। और अगर ये कहा जाए तो गालिबन गलत ना होगा कि उर्दू की शेरी रिवायत की तमाम असनाफ में ताअल्ली को जिस सतह तक अनीस ने पहुंचाया है और इसमें जैसी जैसी नई जेहतें मीर अनीस ने दाखिल की हैं वो और शुअरा के यहाँ, बड़े शुअरा के यहाँ भी नजर नहीं आती। और दूसरे ये कि ये ताअल्ली की दुआ करते हैं तो भी उस दुआ में ऐसी तफसील इस्तेमाल करते हैं जिससे मालूम होता है, यानी वो दुआ इतनी फसाहत और इतने कर्रो फर्ज से मांगी जाती है कि उससे ये जैसे अंदाजा हो जाता है कि ये दुआ कबूल जरूर होगी। वैसे भाई उर्दू में 4 शायरों की तालियां कबूल हुई हैं, उसमें 3 तो जनाब मतलब 3 जो हैं वो अहले तशय्यो हैं, एक बेचारा सुन्नी है। तो अल्लाह मियाँ लगता है कि इनकी ज्यादा सुनते हैं। वो जैसे वो मीर का है कि जाने का नहीं शोर सुखन से सुखन का मेरे हरगिज, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। अब ये बहुत बड़ी ताली है, लेकिन लगता है कि पूरी हो गई है।
اور اسی طرح انیس کی ابھی دیکھیں گے، غالب کہتے ہیں کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، واہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں. یہ تو لفظ بلفظ پوری ہو گئی. یعنی غالب اپنے مستقبل میں ہیں، اپنے حال میں اور اپنے ماضی میں نہیں ہے. مطلب اتنا اوریجنل شاعر مشکل ہے. اور پھر یہ اپنے انیس ابھی آئیں گے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، یہ بھی پوری ہو گئی. اب پوری تو ان کی تو سب سے زیادہ پوری ہوئی ہے. وہ یہ کہ اردو روایت میں، اردو شاعری کی روایت میں کربلا اور میر انیس جیسے جڑواں ہیں، لازم و ملزوم ہیں. کسی بھی اردو داں کے لیے ممکن نہیں ہے میر انیس کے بغیر کربلا کا تصور کرنا اور کربلا کے بغیر میر انیس کا تصور باندھنا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے ہم عمر تو ہو گئے نا اردو روایت میں. تو مطلب ان کی جیسے واقعی بہت وہ ہے. تو تعلی کرتے ہوئے یہ اتنی فصاحت و بلاغت اور اتنی رنگین نوائی اور اتنا زیادہ بندگی میں پرشکوہ لہجہ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو ان کی دعا قبول پہلے ہو گئی ہے، مانگ یہ بعد میں رہے. ارے واہ. یہ میر انیس کا ایک خاص وہ ہے جو ہم ابھی دیکھیں گے. بہت خوب. اور دوسرے یہ کہ یہ اپنے لیے بڑائی مانگتے ہوئے گویا یہ دکھا دیتے ہیں کہ پوری کائنات شعر کا دار و مدار اس پر ہے کہ مجھے اس کا سرپرست بنا دیا جائے، ورنہ یہ کائنات اجڑ جائے گی. ورنہ شاعری کی روایت جو ہے وہ دم توڑ دے گی، بدصورتی کی لپیٹ میں آ جائے گی، اناڑیوں کا غلبہ اس پر ہو جائے گا. یہ سب ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو پہلا بند پڑھتے ہیں جو بہت مشہور ہے، غالباً ہر شخص کو یاد ہوگا کہ یا رب، یہ دعائیہ تعالی ہے. یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر. جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. اب اس ایک بند میں آپ دیکھیں، جو آدمی ایسا بند دعا میں پڑھ رہا ہے، یعنی جو اس طرح کی دعا کر رہا ہے، تو یہ دعا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بڑا شاعر ہو کر اللہ سے بڑائی کی دعا کر رہا ہے. کیونکہ اتنے زیادہ رعایات لفظی، مناسبات لفظی اور تصویر، تکنیک، آواز، تصویر، یہی شاعری ہے نا. یہ سب جیسے اس میں سے ابل رہے ہیں اور وہ جیسے پرٹیکولر جنرلائز ہو رہا ہے. تو یہ اب دیکھیں کہ اس میں چمن نظم، پہلا مصرع جو ہے، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. چمن نظم اور گلزار ارم میں عجیب طرح کی مناسبتیں ہیں جو مطلب
اب شاید کم لوگوں کی پہنچ میں ہیں کہ چمن نظم کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہے کہ شاعری کا چمن، اور دوسرے معنی اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس چمن کو گلزار رم کر جو چمن بندھا ہوا ہے خوبصورتی اور فنکاری سے. نظم کہتے ہیں بندھا ہوا ہونا خوبصورتی اور جمال سے. کہتے ہیں کہ یا رب اس چمن جمال پر جو ہے وہ گلزار رم کر. تو دونوں معنی میں یہ دو معنی تعداد میں دو ہیں، اور مطلب یہ آپس میں مدغم ہو کر ایک کل معنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جہاں معنی اضافت سے پیدا ہوں، اضافت جہاں معنی مرکب ہوں، وہاں جو معنی مطلوب ہوتا ہے بیان سے باہر ہوتا ہے، وہ انسیڈ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف ایک جیسے پہنچا دینے والا اشارہ رکھتا ہے، لیکن معنی اپنی اسٹیٹ آف ٹرانسینڈنس میں ہوتا ہے. تو یہ صرف بڑے شاعر اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ جو کہنا ہے وہ نہیں کہا، کچھ اور کہا، لیکن جو کہنا تھا اسے اگر کہہ دیا جاتا تو وہ اتنا ظاہر نہ ہوتا جتنا انکہا رکھ کر اسے ظاہر کیا ہے. تو اب یہ جو ہے کہ چمن نظم کا یہ ہو گیا، اور گلزار ارم دوسرا ہو گیا، وہ ابھی عرض کرتا ہوں. تو یہ جو چمن نظم جو ہے، یہ جو نظم کا چمن یعنی ترکیبی معنی ہے نا، تو یہ جو چمن نظم ہے یہ اصل میں چمن مظاہر ہے. نظم کہتے ہیں حقیقت جمال کے مربوط اور آپس میں خوبصورتی سے منسلک اظہار کو. تو اب کہہ رہے ہیں خالق جمال سے کہہ رہے ہیں کہ اے خالق جمال مجھے اس گلشن جمال کا محتمم اور مالی بنا. ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا ہے گلزار ارم. انیس کے یہاں تکنیک بہت زیادہ ہے، یعنی کہ صنعت گری جو ہے نا شاعری کی، لفظوں کا استعمال، لفظوں کے درمیان مناسبتیں، اور پھر ان لفظوں کو خارج میں جوڑنا اور باطن میں جا کر ان میں وحدت پیدا کر کے دکھانا، اس میں انیس چیمپئن ہیں. تو خیر، تو اب یہ گلزار ارم سب کو معلوم ہے کہ وہ جو ارم ہے وہ نقلی جنت ہے، شداد کی بنائی ہوئی جنت ہے. تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چمن نظم کو جو ہے وہ گلزار ارم کی طرح بنا دیجئے. اب یہ بات کھٹک پیدا کرتی ہے نا کہ جس جعلی جنت کو شداد ایسے ظالم نے بنایا ہو اور جس پر عذاب آیا ہو، تو اس کی طرح کیوں کر دیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یا رب گلزار ارم جو ہے وہ تیری جنت جمال کے مقابلے میں بنایا گیا تھا، تیرے جمال سے ماخوذ نہیں تھا، تیرے جمال کا مد مقابل بن کر اسے وجود میں لایا گیا تھا. تو اس وجہ سے وہ تباہ ہو گیا، اس وجہ سے تیرے جلال نے
تیرے ہی جمال کی اس بے توقیری کو گوارا نہ کرتے ہوئے اس نقلی جنت کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا۔ اب جو یہ چمن نظم ہے یا اللہ، یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے جمال سے ماخوذ ہے، یہ آپ کے جمال کے مظاہر میں آپ ہی کے جمال سے تربیت پانے والے ذوق اور شعور کی مسلسل نگرانی میں ہے۔ ہم آپ کے ظہور جمال اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مظاہر جمال کے ایسے قدردان ہیں کہ ہم تحسین کی نظر، محبت کی نظر یا جمالیات کی کوئی بھی تھیوری وہ اس اصول سے ہٹ کر نہیں بنا سکتے کہ ہر حسن مظہر ناقص ہے یا مظہر جزوی ہے یا مظہر صادق ہے جمال حق کا۔ تو یا اللہ، ہم نے تو یہ ساری جنت آپ کے تصور میں بنائی ہے، تو اس کو اب گلزار ارم کی طرح، اب اتنا میرے پاس وسائل نہیں ہیں کہ میں گلزار ارم کی تعمیر کروں، اسے تو آپ نے مٹا دیا ہے۔ اس کا نقشہ کیسے بنے گا، اتنا وہ کیسے پھیلے گا، اس میں کشش کی کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ سب تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یا اللہ، آپ اس گلزار ارم کو غارت کر دینے کے بعد مجھے جو ہے وہ اس گلزار ارم کے نقشے کے مطابق ایسا بنا دیجئے کہ میں چمن نظم کا مالی بن کر اس کو ایسی جنت بنا کے دکھا دوں کہ جو ارم بنانے والے معماروں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے۔ یہ اس کا مطلب ہے، یعنی ارم اور گلزار نظم میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ دونوں انسان کے بنائے ہوئے ہیں، ایک سرکشی سے بنایا گیا، دوسرا جو ہے وہ بندگی کے جذبے سے بنایا گیا ہے۔ تو اب یہ بندگی کا جذبہ ان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو یہ سب کچھ تیری حمد میں بنا دوں، تیرے جمال کے سائے میں بنا دوں، لیکن کوئی ایسی کمی رہ جائے کہ ارم بنانے والے بعد میں تیرے سامنے میرا مذاق اڑائیں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں اللہ کے لیے جنت بنانے والے، اور ہم تھے جو جنت کے مقابلے میں جنت بنا سکتے تھے۔ تو یہ شرمندگی نہ ہو۔ تو یا اللہ، یہ بھی انسانی جنت ہے، لیکن عاجز انسان کی جنت، تیرے جمال سے اپنے دل کی کفالت کروانے والوں کی جنت، تیرے جمال کے مظاہر سے آداب دید سیکھنے والوں کی جنت۔ تو یا اللہ، اس کو ایسا کر دیجئے۔ اب یہ بہت بڑی دعا ہے، مطلب یہ انیس پہ غالباً اعتراض کسی نے کیا تھا اس مصرے پر، تو وہ اس کا جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی دعا ہے کہ یا اللہ، جنت ایک جیسی کر دے، لیکن بس اس میں فرق یہ ہوگا کہ اس جنت سے تو خوش ہوا، اس جنت پہ تو ناراض ہوا، نیت کی بنیاد پر۔ واضح ہے نا؟ تو اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، یہ تکنیک کا ذرا میں عرض کر دوں تو آگے انشاءاللہ خود بخود ہوتا جائے گا۔ کہ یہاں آپ دیکھیں کہ ابر کرم سے کہا جا رہا ہے کہ کرم کر، یہ دونوں کرم ایک نہیں ہیں۔ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ ابر کرم صفت رحمت ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ تو اس کو کہہ جا رہے ہیں کہ اے کریم کرم فرما، اے کرم سے بنے ہوئے بادل تو ہم پر برس، اپنی صفت کو ہمارے لیے فعل بنا دے، اپنی صفت کو ظاہر کر دے ہم پر۔ تو یہ بڑی دعا ہے نا کہ میں کسی سے کہوں کہ حضور آپ اپنے فلاں وصف کو
میرے لیے فعل بنا دیں، بہت خوب. اور تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میر انیس کو صوفیوں سے بھی سابقہ رہا ہوگا، اور واضح طور پر، کیونکہ لکھنؤ کی تہذیب ایسی تھی نا کہ وہاں صوفیہ بھی بہت بہت تھے، اور ایک اخلاقی اور جمالیاتی وحدت کا ماحول تھا صوفیوں میں اور ان میں. تو اب اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ آج کل تصوف پڑھنے والے، تصوف کی اصطلاحات پہ بات کرنے والے، اس میں چھپی ہوئی متصوفانہ رمز کو نہیں سمجھ پاتے اکثر لوگ. وہ یہ کہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ صوفیوں کا محاورہ ہے فیض اور توجہ اور دم. اب ہر طرح کا فیض کہتے ہیں باطن کی کفالت کرنے والی ربانی رحمت کو. واہ. واضح ہے نا؟ جی. تو جیسے باطن ایک بچہ ہے، اس کے لیے دایا مقرر کر دی اللہ نے کہ اسے دودھ پلا کے بڑا کرے. وہ جو دودھ پلانے کا عمل ہے وہ فیض ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کے فیض، ہر طرح کے کرم اور ہر طرح کی رحمت کا تو سورس ہے، تو اوریجن ہے، مبدا جہاں سے چیز آغاز ہو. تو ہر طرح کا فیض جو بھی کسی بھی وسیلے سے آئے وہ تیرا ہی فیض ہے. تو یا اللہ تو ایسا کر دے کہ مجھ پر بھی اپنی اس فیاضی سے ایک توجہ پھونک دے. واہ. آپ توجہ کہتے ہیں، مثال طور پہ ہمیں مطلب طریقت کی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں کہ توجہ کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ہے توجہ شیخ اور دوسرا ہے توجہ الہی. توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے باطن پر تصرف کر کے اسے اپنے سانچے میں نئے طرح سے بنا دینا. تو شیخ توجہ کرتا ہے تو دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے، اور اللہ متوجہ ہو جائے تو جیسے پورا انقلاب آ جاتا ہے، پوری قلب ماہیت ہو جاتی ہے، کافر مومن اعظم بن جاتا ہے. تو دونوں پہلوؤں سے دیکھیں. یا اللہ میں نے یہاں لکھنؤ میں مشائخ کو دیکھا ہے کہ یہ توجہ کرتے ہیں اور بیچ بیچ میں جیسے ایک آواز سی بھی نکلتی ہے، تو اللہ اللہ. تو اس سے میں نے دیکھا کہ ان کے مریدوں کی حالت بدل جاتی ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. یا اللہ اب ہمیں تو کوئی پیر مل نہیں رہا، مریدی کی ذرا ممانعت ہے ہمارے یہاں. تو اب جو ہے وہ تو میرا مرشد، تو مجھ پر اپنی توجہ لمحے بھر کے لیے کر دے تو میری ابدی زندگی تیری ولایت میں گزرے گی، تیرا ولی بن کے گزرے گی. اور دوسرا مطلب ہے توجہ کوئی دم کر، یعنی یہاں توجہ کوئی کہہ کے کاما ڈالیں اور دم کر کو الگ کر دیں تو بڑا پر لطف رہے گا کہ تو کوئی توجہ، تیرے پاس تو توجہات کا لامتناہی خزانہ ہے، لامحدود. تو ان میں سے کوئی ایک آدھ توجہ بھی اگر مجھ پہ ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا. تو ان میں سے اس ڈھیر میں سے یا اللہ کوئی توجہ ایسی میرے لیے نکال اور مجھ پہ دم کر دے کہ جس دم کے نتیجے میں میرا ہر سانس تجھ تیرا ذاکر بن جائے.
تیری حضوری کا عادی بن جائے، میری قلب ماہیت ہو جائے۔ تو مطلب لفظی خوبصورتی زیادہ ہے نا، کہ توجہ کوئی دم کر، جب گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ اب یہ لوگ یہ نہیں سمجھ پائے بہت، یہ کیونکہ بہت زیادہ مشہور بند ہے، میر انیس کے مشہور ترین بندوں میں سے یہ ایک ہے، کیونکہ یہ اسکول کے نصاب وغیرہ میں بھی شامل ہوتا تھا۔ درست۔ اس میں نہیں سمجھ پاتے تھے، ہمارے اساتذہ تو نہیں بتا پاتے تھے کہ یہ گمنام اور اعجاز بیاں کیا، اس میں کون سی ایسی رعایت ہے۔ تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اعجاز گمنامی کا ضد ہے، اعجاز شہرت کا سب سے بڑی قوت ہے، نہیں معجزہ ہوگا تو مشہور ہوگا نا۔ تو وہ مجھے ایسے لوگ شاعروں میں یا اللہ داخل ہونے کے لائق بنا دے جو گمنام تھے، اور ان کے کلام نے انہیں گویا ساری دنیا میں مشہور کر دیا، اور مشہور بھی ہیبت کے ساتھ کیا، کشش کے ساتھ کیا۔ اور میرا کوئی بھی، ان کا کوئی بھی مخاطب، ان کے سامنے آنے والا کوئی بھی شخص یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کے معجزے کا جواب لا سکتا ہوں۔ تو یا اللہ میں گمنام ہوں، میری گمنامی کو معجزے سخن سے دور کر دے، اور پھر میرے معجزے کو جو ہے وہ معاندین اور مقابلے میں آنے والے تمام شاعروں کے لیے گویا شاعروں سے یہ اقرار کروا لے کہ بھئی ہم مرثیہ تو کہہ سکتے ہیں، انیس جیسا مرثیہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اور جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اس میں کہیں میری قلم رو بھی لکھا جاتا ہے، کہیں مذکر لکھا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں میرے جو تذکیر کے ساتھ ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، اس میں رعایت کا پہلو زیادہ ہے، یعنی قلم مذکر ہے نا، تو اس اعتبار سے انہوں نے، ورنہ قلم رو بمانی اقلیم یا سلطنت یہ زیادہ تر مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن کیونکہ فارسی میں تذکیر و تانیث کا کوئی ضابطہ نہیں ہے بہت، تو اس وجہ سے لوگ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سورج کی کیا نام ہے، سورج کی وہ جو ہے سورج کی روشنی کی چمک جب تک برقرار ہے، تو اس وقت تک یہ شاعری کی جو سلطنت ہے یہ میرے قبضے میں رہے۔ تو اب اس میں مطلب عجیب مصرع ہے، کاش زبان کا ذوق اگر ہم لوگ یوز نہ کرتے تو اس پہ تو مطلب جھومنے لگے آدمی کہ اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ رعایت دیکھیے کہ کیونکہ اقلیم سلطنت سخن کی ہے، لہذا سخن کا ایک وسیلہ جو ہے، اظہار سخن کا ایک وسیلہ یعنی قلم اس کے ساتھ استعمال کر دیا، اور پھر اس میں رو بڑھا کر اس کو قلم کے معنی کا حامل بنائے رکھتے ہوئے اقتدار کے مفہوم میں استعمال کیا۔ اب یہ بہت زبردست ہے، اور اس میں قلم رو کا مطلب ایک تو ہے کہ وہ میرے قبضے سے نہ جائے، میری سلطنت میں ہی رہے، اور دوسرا مطلب مرادی ہے
لیکن یہ مصرع اس کی اجازت دیتا ہے. قلم رو یعنی قلم کی رفتار، کہ یعنی چلتا ہوا قلم اقلیم سخن کا آئین لکھتا رہے. تو یہ بھی ہے. تو اب یہ دوسرا جو ہے بھائی ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم لوگ وہ ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ کام کر رہے ہیں. اب رفتہ رفتہ ایک فارمیٹ سا بن جائے گا اللہ نے چاہتا. وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ کیسے آگے بڑھانے کا ارادہ ہے. اب وہ دعا تھی، اب یہ ہے کہ میں یہ ہوں. تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ مانا کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. واہ 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 واہ. یہ اصل میں یہ کلام اگر مجالس سے باہر بھی پڑھا جاتا نا ذوق و شوق سے، تو اس میں لکھنؤ کے دبستان شاعری کی بنیاد بننے والا نظریہ شعر بتایا گیا ہے. وہ میں عرض کر، ایک تو اس کی ردیف، ایسی ردیف اہل زبان ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور اہل زبان ہم ایسے نہیں جو اس زبان میں رہتے ہوں. آپ جیسے تو ہیں. ہاں آپ جیسے تو ہیں. ملا دوں کا مطلب ہے کہ برابر کر دوں، مرتبے میں برابر کر دوں، یہ تو ظاہری مطلب ہے. اور دوسرا مطلب ہے ایک کر دوں. تو دونوں پہلوؤں سے آپ دیکھیں کہ چشمے کی تعریف کروں تو اسے سمندر کا ہم پلہ بنا دوں، یا اسے سمندر میں مدغم کر کے اس کا نام بھی سمندر پڑھوا دوں. اور قطرے کو اگر میں چمکاؤں تو اسے موتی بنا دوں، یا اسے موتی جیسا بنا دوں، موتی کے برابر رکھ دوں. اور ذرے کی چمک کو جو ہے وہ اس نور افشاں سورج سے جو ہے وہ بھیڑا دوں، یعنی اس کے مقابلے پہ لے آؤں. ذرے کی چمک کو سورج کی روشنی کے مقابلے میں لے آؤں، یا ان دونوں کے درمیان دوئی نہ رہنے دوں. میرا چمکایا ہوا ذرہ جو دیکھے وہ ذرہ نہ پہچانے، وہ اسے اس چمک کو سورج سے منسوب کرے. اور خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں. میری رائے میں یہ مصرع کمزور ہے، مطلب اس پورے بند میں یہ ایک تو خاروں جمع کے صیغے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور مطلب وہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں نا. تو چوتھے مصرے میں جیسے بہت سکیڑ دیا کہ خار کو گلے تر جیسی نزاکت دے دوں، تو کہاں چشمے کو سمندر بنا دوں، ذرے کو سورج بنا دوں. اور پھر ایک دم چھوٹی سی بات آ جاتی ہے نا تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے. لیکن بہرحال اب گلدستہ مانا کہتے ہیں بھائی، صحیح تلفظ تو یہی ہے لیکن عادت نہیں ہے، مانی ہم لوگ کہتے ہیں. تو اسی طرح پڑھتے ہیں جو عادت ہے ہماری، کہ گلدستہ مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. کوئی جواب نہیں ہے اس میں. پوری تھیری، پوری مطلب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ نظریہ شعر ہے یہ، وہ ہے.
کہ اب آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ دونوں جگہ ردیف الگ معنی میں ہے. پہلے مصرے میں باندھنے کا مطلب کچھ اور ہے، دوسرے مصرے میں باندھنے سے مراد کچھ اور ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے افعال میں اصولی فرق کر دینا، یہ بھی مطلب قدرت کلام کے بغیر نہیں آتی. اور جیسے ملا دوں میں انہوں نے کہاں کہاں تک پہنچا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی کے گلدستے کو، ابھی تو لفظی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ معنی کا ایک گلدستہ ہے جو سب بڑے بڑے شاعر اسے اپنے اپنے طریقے سے اسے باندھتے آ رہے ہیں. یعنی معنی کو گلدستہ بنانے کی ٹیکنیکس بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ دکھاتے آئے ہیں، لیکن اب میں معنی کا گلدستہ بالکل نئے ڈھنگ سے باندھ رہا ہوں. یعنی معنی کے گلدستے میں معنی کے پھولوں کو ایک نئی بہار سے آشنا کروا رہا ہوں، ایک نئی خوشبو کا وسیلہ بنا رہا ہوں، ان پھولوں کے رنگوں میں اضافے کر رہا ہوں، اور ان کی بندش کو بھی ایسا بنا رہا ہوں جو انہی کی طرح بہار کے فیضان سے چھلک رہی ہے. وہ ڈوری جس سے میں یہ گلدستہ بنا رہا ہوں، وہ ڈوری بھی اپنی حیثیت میں کسی پھول سے کم نہیں ہے. اب اس میں آپ نے دیکھا تھیوری کیا ہے کہ حسن اظہار معنی سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ بات واضح ہے نا کہ پھولوں کو سمیٹ کر ان کی نئے سرے سے میں نے ایسی تزئین اور تجمیل اور تحسین کی ہے، ایسا سجایا بنایا ہے، انہیں اندر باہر سے بدل کے رکھ دیا ہے. پھولوں کو بہار کے ساتھ تعلق کی جو آخری امید ہو سکتی ہے وہ بھی میں نے پوری کر دی. یہ سب کرنے کے بعد پھولوں کو بہار کے خانوادے میں جگہ دلوا دینے کے بعد میں نے اپنی طرف سے انہیں لفظ دیے. وہ لفظ ہے وہ ڈوری جس سے یہ باندھا ہے. تو وہ لفظ جو ہیں وہ ان معانی سے کمتر نہیں ہیں. میرا لفظ اور کائنات کے ضمیر میں پھیلے ہوئے معانی، ان کی نسبت مساوات کی ہے، کیونکہ میرا لفظ پہلے سے موجود معنی میں اضافہ کر دیتا ہے. جو اس کے اندر نہیں ہوتا اس کو میں عطا کرتا ہوں اپنے لفظ سے. تو یہ دیکھا نا تھیوری ہے نا ایک یہ، اور دوسرا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو. اب کیسے شفٹ ہوئے گلدستے سے پھر ایک پھول کی طرف، کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ اس سے باندھوں. کہنے یہ تو چلو گلدستے معنی کو میں نے نئی بندش دے دی، تو یہ تم اگر سمجھو کہ یہ کوئی ایسی بات ہے تکا لگ گیا، تو میں بتاتا ہوں کہ ایک پھول لاؤ اور اس پھول کا جو معروف تصور اور تعارف ہے وہ میرے سامنے کاغذ پر لکھ دو تاکہ سند رہے، تم پھر نہ سکو. اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ویل ڈیفائنڈ پھول جو ہے، یہ جو بالکل واضح مضمون جو ہے، میں اس میں 100 گنا اضافے کر سکتا ہوں، فہم کے درجے میں بھی، کیفیت کے پہلو سے بھی، اور وجود کی جہت سے بھی. آپ سمجھ آئیں کتنی بڑی بات ہے کہ پھول کا مضمون، ایک پھول کا قصہ ہو، ایک
پھول کی کوئی تھوڑی سی جو تفصیل ہے جو ہوتی ہے وہ ایک گیون اس کی جو تفصیل ہے وہ سب لے آؤ اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ اس مضمون کے زیر احسان رہنے کی بجائے اس پر احسانات کیسے کیے جا سکتے ہیں، تو 100 رنگ سے باندھوں. یہ مطلب بہت سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈھنگ تکنیک ہے اور رنگ جو ہے وہ حسن اظہار ہے، کہ تکنیک میں بھی حسن اظہار میں بھی بالکل پرفیکٹ. اب اس میں ایک چیز بھائی میں معافی چاہتا ہوں کہ تھوڑی تکنیکی ہے تو میں معذرت چاہوں گا پیش کی، لیکن وہ جاننا بہت ضروری ہے. معنی اور مضمون یہ شعریات کی مستقل اصطلاحیں ہیں، یعنی مضمون بندی اور معنی آفرینی، یعنی معنی کریٹ کرنا اور مضمون باندھنا. مضمون میں ترکیب ہوتی ہے، ٹیمپوریلٹی ہوتی ہے، اور جیسے ایک واقعے جیسی بناوٹ ہوتی ہے. معنی میں ایبسلیوٹنس ہوتی ہے، ٹرانسینڈنس ہوتی ہے، اور وہ معنی اپنے اظہار والے جن آبجیکٹس سے اظہار پا رہا ہے ان آبجیکٹ سے نہ منقطع ہوتا ہے نہ متعلق ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں معنی. تو ہاں ابھی تو ہے. اور یہ آخری بند ہے، یہ میں نے مجبوراً کیا ہے ورنہ یہ تو 50 بند ہوتے تعلی وغیرہ کے. اب دیکھیں یہ ہے، اب یہ جو اگلا میں سنانے جا رہا ہوں اس میں لفظوں میں جان بھر دی ہے. اب ہم سب جانتے ہیں مثنویوں میں اور بھی شاعری کے دیگر اصناف میں لوگ نیچرل آبجیکٹس کو جیسے اینٹیفائی کرتے ہیں، مطلب اس کو جیسے زندہ کرتے ہیں کہ درخت بات کر رہا ہے، چاند دیکھ رہا ہے، تو یہ تو عام ہے. لیکن ایک شاعر آیا ہے وہ لفظ جن حروف سے بنتے ہیں، لفظ کی جو شکل ہوتی ہے ان حروف اور لفظوں کی جو جیومیٹری ہوتی ہے اس کو کام میں لا کر انہیں اینٹیفائی کر رہا ہے، انہیں جیسے زندہ کر کے لڑوا رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے. دیکھیے کیسے کہتے ہیں کہ مصرے ہوں سفارا صفت لشکر جرار. یہ دعائیہ ہے. مصرے ہوں سفارا صفت لشکر جرار، الفاظ کی تیزی کو نہ پہنچے کوئی تلوار. نقطے ہوں جو ڈھالیں تو الف خنجر خونخوار. نقطے ہوں جو ڈھالیں تو الف خنجر خونخوار. مد آگے بڑھیں برچھیوں کو تول کے ایک بار. مد آگے بڑھیں برچھیوں کو تول کے ایک بار. ایک بار بھی ہمارا والا نہیں ہے، بہت اس میں تیزاری ہے. مد آگے بڑھیں برچھیوں کو تول کے ایک بار. غل ہو کبھی یوں فوج کو لڑتے نہیں دیکھا. غل ہو کبھی یوں فوج کو لڑتے نہیں دیکھا. مقتل میں رن ایسا کبھی پڑھتے نہیں دیکھا. اب اس میں کرافٹ کو امیج کیا ہے، مطلب جن کا کوئی لفظ کو اس کے مفہوم، اس کے معنی، اس کی سب جو ہے وہ معنویت سے بالکل خالی کر کے
اس کی شکلیں، اس کی جیومیٹریکل شکلوں کو استعمال کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ لفظ اپنے کرافٹ میں یعنی اپنی غیر مفہومی حالت میں بھی قدرت کلام رکھنے والوں کے تابع ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، مصرع ہوں سپارہ صفت لشکر جرار۔ اب مصرع کیا ہے؟ الفاظ کا ایک مجموعہ اور جو وزن میں ہوتا ہے۔ تو لشکر جرار میں ایک ردم ہوتا ہے نا، ایک سمفنی ہوتی ہے ان کی، سب لیفٹ رائٹ جو ہے وہ ایک جیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مصرع جو ہیں وہ یعنی کہ لشکر جرار کی صفوں سے زیادہ چست میرے مصرع، اور الفاظ کی تیزی کو نہ پہنچے کوئی تلوار، لفظوں میں ایسی کاٹ ہو کہ تلوار بھی شرما جائے، اور نقطے ہوں جو ڈھالیں۔ اب دیکھیں نا، چھوٹا سا نقطہ اور بڑی سی ڈھال، تو یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک بالکل چھوٹا سا نقطہ جو نظر بھی، مجھے تو عینک لگا کے آتا ہے، وہ ڈھال ہے وہ شمر کی تلوار کے آگے۔ اور اب یہ مطلب ایک عجیب بات ہے، اس میں ایک عجیب سر چھپا ہوا ہے کہ لفظ سے نسبت پا جانے والا نقطہ بھی لوہے سے یا کسی اور صنعت سے بننے والی کسی بھی بڑی سے بڑی مماثل چیز سے آگے ہوتا ہے۔ اب یا فرمائش کریں تو نقطے کی میٹا فزکس عرض کر دیتا ہوں کہ نقطہ جو ہے نا وہ لامکانی کا ظرف ہے، تو اس کی کوئی جہت نہیں ہوتی، یعنی یہ کوئی جہت نہیں، ایسا ہے بس، اور دائرہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ تو یہ گویا دائرے کا بیج ہے۔ دائرہ کہتے ہیں انسرکلمنٹ آف بینگ، تو احاطہ وجود کو دائرہ کہتے ہیں، دائرے میں سب آ جاتا ہے۔ تو دائرے میں جو سب آ جاتا ہے وہ اضافے کے ساتھ نقطے کی پراپرٹی ہوتا ہے، یعنی نقطہ اپنا جزوی ظہور کرتا ہے، تفصیل پکڑتا ہے تو دائرہ بن جاتا ہے۔ تو دائرے کا تعلق ہے کہ یہ کائنات مظاہر میں سے کوئی چیز اس سے باہر نہیں، اور نقطے کا مطلب ہے کہ جس کا یہ ظہور ہو رہا ہے وہ ظہور جو ہے وہ جس لامکانی میں ہے، وہ لامکانی نقطے سے واضح ہے۔ آپ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے، مکان کہتے ہیں جس کو ڈیوائڈ کیا جا سکے، نقطہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، واضح ہے نا یہ بات۔ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے لیے لڑ رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ لیے رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ نقطہ جو ہے وہ آپ سمجھ ہی گئے نا، اس میٹا فزیکیلٹی کے ساتھ ہم جس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے ڈھال کی طرف۔ اور الف خنجر خونخوار، اب آپ نے دیکھا کہ کیا کہنے نقطہ الف پر نہیں ہوتا، تو نقطہ الف سے پہلے کی زبان ہے، اور نقطے کا پہلا لسانی ظہور جو ہے وہ الف میں ہوتا ہے۔ واضح ہے نا یار؟ کچھ کہہ دیں کہ ہاں میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، تو ہاں وہ نہیں، یہ سوچنے کا وقت لینے کی ایک چال ہے۔ تو اب آپ سمجھے نا کہ مد
حقیقت الحقائق سے لے کر حقیقت الحقائق کے ظہور اولین تک گویا میری پشت پر آمادہ جنگ ہے، آمادہ رزم ہے۔ تو یہ دکھاتے ہیں کہ مد آگے بڑھیں، برچیوں کو تول کے ایک بار مد مطلب برچی کی طرح ہے نا، اور مد یہ ہو کہ الف تو خنجر خونخوار ہے، اور مد کیا ہوتا ہے الف پر؟ مد اگر الف پر آ جائے تو الف کی حرکت میں طول پیدا ہو جاتا ہے، الف کی آواز میں پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ الف بدا، ہاں الف بدا جیسے ہوتا ہے۔ ہاں، الف ممدودہ کہتے ہیں نا، تو وہ خیر، اور مد جو وہ بھی کہتے ہیں اٹھان کو، سمندر کا مد و جزر ہوتا ہے۔ تو خیر مد جو ہیں اب الفی خنجر خونخوار نہیں ہے، الف کو اور بڑھاوا دینے والی کمک بھی آ گئی ہے، یعنی مد، یعنی خنجر کے ساتھ برچھیاں بھی آ گئی ہیں۔ اور غل ہو کبھی یوں فوج کو لڑتے نہیں دیکھا، غل ہو، یہ جو ٹکڑا ہے نا، غل کا جیسا استعمال انیس کے یہاں آتا ہے نا نظر، وہ کہیں بھی نہیں ہے، مطلب کہیں بھی ڈھونڈنا عبث ہے۔ یعنی غل کو جو انیس باندھتے ہیں طرح طرح سے، وہ آگے انشاءاللہ کہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ غل ہو، شور مچاؤ، پر شور مچانے والے متعین نہیں ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں دشمن کی فوج بھی ہے، اس میں تماشائی بھی ہیں، سب جو کچھ ہے وہ اس غل کا حصہ ہے، وہ اس غل کو بلند کرنے میں شریک ہے کہ کبھی یوں فوج کا، فرشتوں میں غل مچا ہوا ہے کہ فوج کو ہم نے تو شروع سے آج تک سب جنگیں دیکھ رکھی ہیں، لیکن کبھی فوج کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور کیا مصرع ہے جس کو سمجھنے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے، کہ مقتل میں رن ایسا کبھی پڑھتے نہیں دیکھا۔ مقتل تو جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، سب کو قتل کرتے ہیں، دشمنوں کو لے جاتے ہیں، تو مقتل میں جہاں ان لڑنے والوں کو، ان سب کو شہید ہونا ہے، تو شہادت کے لیے، شہادت کو پانے کے لیے غازی بننے کی سب شرطوں کو پورا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ واہ، تو یہ جناب ان کا وہ آپ دیکھیں، امیج کر دیا نا، سب کچھ تصویریں جیسے گھوم رہی ہیں۔ اب آج کے بعد جو بھی الف اور مد اور یہ سب دیکھے گا نا، نقطے اور ڈھالیں، تو انیس یاد آئیں گے۔ بالکل۔ اچھا یہ جناب آج یہ تو وہ تعلی والا ہو گیا جو ہم نے وہ کیا تھا۔ اب اگلی مرتبہ کے لیے مجھے دو چیزیں عرض کرنی ہیں، ایک تو مشورہ لینا ہے، اور ایک اپنا جیسے پروگرام بتانا ہے۔ ارشاد۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ باہر والے بھی ہیں، امریکہ وغیرہ کے بھی، تو یہ وقت شاید یہ دن اور یہ وقت، خاص طور پہ یہ دن ان کے لیے مناسب نہ ہو، کیونکہ وہاں صبح ہوتی ہوگی، اور کام کا دن ہے ان کے لیے۔ ہاں، تو اگر یہ ہم سنیچر کو رکھ سکیں تو ایسے کچھ ہمارے بھی دوست ہیں، انہیں بھی آسانی ہو جائے گی شریک ہونے میں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کسی کو اس میں کچھ قباحت ہے تو بتا دیجئے کہ ہفتے کی شام 9 بجے رکھ لیں۔ ہفتے کی شام رکھ لیں، 9 بجے سنی، نہیں 9 نہیں، 9:30 ہی رکھیں۔ 9:30 ہی رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں،
ٹھیک ہے 9:30 رکھیں، لیکن یہ کہ وہ ہفتے کو بس اتنا ہوتا ہے کہ شادیاں وغیرہ اور تقریبات، اور جو آپ کی کلاس ہے جعفری صاحب کی، ان کے لیے تو بڑا خاص وقت ہوتا ہے، تو نہیں وہ صاحب، اس میں وہ خلل نہ ہم پڑے 5 بجے گا۔ وہ تو ہاں 5 بجے ہوتی ہے۔ ہم تو چھٹ بھائیوں میں ہیں۔ ہاں ہاں۔ تو اب یہ بہرحال بتا دیجیے گا جب بھی ہو۔ جی ٹھیک ہے، یہ کر کے آپ سے عرض کر دیں گے۔ ہاں وہ سب وہ مشورہ کر لیں۔ تو اور دوسرا دوسری وہ رہ بھائی گیا۔ ایک تو یہ تو میری تجویز تھی، جی مشورہ یہ ہے کہ ہم کئی طرح سے انیس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یعنی کئی دروازے ہیں جہاں سے ہم وہ کریں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی میرے ذہن میں ہے کہ جو مرثیے کے عناصر ترکیبی ہیں ان سب میں ہم دکھائیں کہ انیس کیا کہہ رہے ہیں، صحیح۔ یعنی انیس چہرہ کیسا لکھتے ہیں، انیس مناجات کیسی لکھتے ہیں، منظر نگاری ان کی کیسی ہے، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوتے ان کے یہاں تشبیب کیسی ہے، ان جی کے یہاں تمہید کیسی ہے، اور سفر کو کیسے یہ بیان کرتے ہیں۔ سفر ایک جز ہے، کیا نام ہے، مرثیے کا، اس کا نام ہے سفر یا رخصت۔ رخصت جی۔ پھر وہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کیسے ہوتی ہے، جنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، پھر صحیح۔ جنگ پر تیار ہو کر جو کیا جاتا ہے اسے رزم کہتے ہیں۔ رزم بھی ہے۔ تو یہ رزم کیسی لکھتے ہیں، اور اور رجز ہے۔ ہاں رجز رجز، رجز ہاں رزم ہی میں آئے گا نا رجز۔ ٹھیک ہے۔ تو رجز کیسے ہیں، پھر یہ کہ یہ لڑائی کی منظر کشی کیسے کرتے ہیں، تو اس میں ہم ان کو دوسرے فردوسی وغیرہ سے ملا کے بھی دیکھ سکیں گے۔ تو اور مصائب کیسے ہیں، مطلب جو بھی مرثیے کے جتنے بھی اجزاء ہیں نا، ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں انیس کا امتیاز کیا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایک مرثیے کے تمام اجزاء کی نمائندگی کرنے والے اور ان کی جو ان کے تسلسل کو متاثر کیے بغیر کچھ بند منتخب کر لیں۔ جی یہ میری یہ تھی رائے کہ اگر یہ کر لیں تو وہ شاید اس سے آسانی ہو جائے سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی اس کو سمیٹنے میں، کیسا کر لیں؟ جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ بند جو ہے نا ان کو منتخب کریں۔ جی ہاں، منتخبات پڑھیں۔ جی جی بالکل۔ جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ اب ایک شعر ہے یہ کہ کہتی تھی تیغ مجھ سے کہاں بچ کے جائے گا، ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا۔ ہاں نہیں بھائی، آپ اپنی تصویر ذرا بڑی کیجئے، وہ آپ کو دیکھے بغیر آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ تجھ سے دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ کیا کہہ کے آ رہے ہیں یار، یا تو تھوڑا ہاں ہاں وہ اب یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ کہتی تھی تیغ مجھ سے کہاں بچ کے جائے گا، ہاں ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا۔ اوف واہ، اب یہ سب جو چیزیں دیکھنے کی ہیں نا۔ بالکل۔ اور وہ جو پچھلی دفعہ عرض کیا تھا میں نے آپ سے کہ کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے، ہاں وہ نہیں حضرت وہ عمرہ جو ہے۔ ہاں وہ اچھا میں عرض کرتا ہوں، اس کا پہلا مصرع پڑھیے۔ اس کا پہلا مصرع تھا کہ بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، یہ ہے کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آتی ہے۔ ہاں دیکھیں اس میں ویسے تو اجمالاً عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ جب ہم منتخبات پڑھیں گے تو اس میں آئے گا ہی۔ تو زبان سے آخری بات آپ سے یہ درخواست کی صورت میں کر رہا ہوں، یہ کہنے کے بعد زبان
کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں. بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے، یعنی زبان سے بات نہیں کی جاتی، بات کرنے کے آپ کی وجہ سے آپ تک بات پہنچنے کے ذرائع بہت ہیں. اور کچھ اب اپنی تسکین کے لیے، کیونکہ ہم تو زبان سے بولتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، تو اپنی تسکین کے لیے آخری کلام اس زندگی میں یہ کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ اوڑھا دیجئے، مجھے نیند آ رہی ہے. یعنی یہ کہ میری موت کو میرے لیے ایسی میٹھی نیند بنا دیجئے کہ جب آنکھ کھلے تو بھی آپ کو دیکھوں. یعنی آنکھ بند ہوتے ہوئے بھی آپ پر جمی ہوئی ہے، اور جب آنکھ کھل جائے تو بھی پھر آپ ہی کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھوں. ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ اس میں جو وہ ہے نا، کچھ اوڑھا دیجئے، بالکل اس میں اصل ٹریجک فریز یہ ہے، کچھ میں جو ہے ہاں، کچھ اوڑھا دیجئے. اب ذرا غور کیجئے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ کچھ اڑا دیجئے مولا، مجھے نیند آتی ہے. اب مولا بہت بڑا صیغہ ہے. انہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ مجھے، بچہ بن کے کہا جائے کہ آپ مجھے کچھ اڑا دیجئے، مجھے نیند آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے دوست بن کر دنیا سے جا رہے ہیں. یعنی مولا نے انہیں اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے، جیسے اپنا بچہ مان لیا ہے. بالکل. اور تیسرا یہ کہ ٹریجڈی جو اصل ہوتی ہے نا، وہ حزنیہ لہجے اور الفاظ میں نہیں ہوتی. مطلب رونا علم نہیں ہے. بعض علم یہ ایسے ہو جاتے ہیں جو ہنسا دیتے ہیں، مطلب جن کے اوپر آدمی ہنسنے لگتا ہے، اور وہ ہنسی بس وہ علم یہ کا مکمل ترین اظہار بن جاتی ہے. تو اسی طرح یہاں کا جو ماحول ہے وہ یہ حر کے لیے ٹریجڈی نہیں ہے، حر کے لیے کامیڈی ہے، اور حسین کے لیے ٹریجڈی ہے ان کی موت. تو اب آپ غور کیجئے کہ اس میں انہیں بھی تسکین دینے کا ایک پہلو ہے کہ آپ کی اتنی مہربانی کم ہے کہ میری موت شہادت بن گئی. واہ. تو اب آپ مجھے کچھ اڑا دیجئے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ آپ کے لیے کیا ہے. مجھے تو اپنی اصل خوابگاہ تک پہنچنا تھا آپ کی لوری سن کر. ہاں، آپ کے تھپکنے سے شہادت مل رہی ہے، اور بس اب کچھ اڑا دیجئے. یعنی اب رخصت کا وقت ہے. یہ کچھ اڑانا پورا ہوگا کفن اڑانے سے. درست. بڑی نوازش جناب. اب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم آپ سے سلسلے میں، یہ 2 ہفتے کے بعد ہوتی ہے ہماری یہ نشست، تو اس سلسلے میں بات کر لیں گے کہ اس کو ہم آگے جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح پھر آگے لے کے چلتے ہیں. اس کو 15 روزہ رکھ لیجئے. اگر شنیچر کا ہو جاتا ہے تو اچھا، میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس میں. جی جی. اگر نہیں ہوتا تو بس یہی چلے گا. باہر کے جو سننے والے ہیں، جن کا مجھے 1-2 کا علم ہے، 9:30 بجے میرے لیے تو مناسب ہے. صبح 9:30 بجے سنیچر کے دن. جو 2 اور لوگ ہیں جن کی امید ہے کہ پتہ نہیں وہ اس وقت آن لائن ہیں یا نہیں، اس وقت ان کے بج رہے ہوں گے دوپہر کے 12:30. تو میرا تو خیال ہے کہ شاید وہ ٹھیک رہے ان کے لیے. ہاں تو بہت اچھا ہے. پھر یہی جمعرات ہی رکھیں، یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں سنیچر ہی اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو سنیچر میرے لیے تو مناسب ہے. بس بہترین ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جن کے یہاں دوپہر کے
بہت شکریہ جناب. تو انشاءاللہ پھر آئندہ 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی. ہاں اچھا، آئندہ جب ہوگا نا تو میں وہ جگہیں بتا دوں گا جو ہمیں پڑھنی ہے پہلے. ٹھیک آپ ٹھیک. کو میں واٹس ایپ کر دوں گا، جی ہاں صحیح ہے. آپ بانٹ دیجیے گا. صحیح ہے ٹھیک ہے. اور باقی سب کی تشریف آوری کا شکریہ، لیکن سب سے زیادہ ہم شکر گزار ہیں احمد جاوید صاحب کے کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں نوازا اپنی وزڈم سے اور اپنے علم کلام سے اور علم بیان سے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. بہت خاص